बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चेयरमैन साहब, मैंने दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी यहाँ ये रिवायत रही है हाउस की कि यहाँ नमाज का वक्फ़ा किया जाता है, लेकिन आज भी और इससे पहले भी ये हुआ है कि मगरिब की नमाज के लिए जिसका वक्त बहुत थोड़ा होता है उसके लिए वक्फ़ा नहीं किया जाता। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आप रूलिंग दें कि हमेशा के लिए यहाँ पर मगरिब की नमाज का कम से कम वक्फ़ा ज़रूरी कर दिया जाए। बिल्कुल, जैसे कि अता रहमान साहब ने कहा कि जब भी मगरिब का अजान होगा उसके लिए वक्फ़ा ज़रूरी होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि आज हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमाए इस्लाम के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन जो हैं मौलाना अब्दुस्सलाम आरिफ साहब को चारसदा में मंदनी के इलाके में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, उनको शहीद किया गया है और आए रोज़ ये चीज़ें तो सामने लाई जा रही हैं कि मुल्क में अमन आ गया है और फलां हो गया और ये हो गया, लेकिन यहाँ हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और उस पर वो है, एक तो मैं आपसे भी और हाउस से गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में या मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक इज्तिमाई दुआ भी आप कराएं। दूसरा ये गुजारिश करनी थी कि ये जो हमारे उलमाए किराम को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, हमारी दुश्मनी क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारी दुश्मनी किससे है, क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है, मसला क्या है? अगर बात करते हैं तो भी नाराज़ होते हैं कि भाई आप लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो भी हमारे कारकुन, हमारे साथी, हमारे उलमाए किराम को आए रोज़ शहीद किया जा रहा है। तो हमें तो समझ नहीं आती, हमारा कारकुन, हमारा वर्कर हमारे गिरेबान तक पहुँचते हैं कि आप पार्लियामेंट में हैं, आपने वहाँ क्या किया है, आपने क्यों वहाँ बात नहीं की है। यहाँ हमारे पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अभी भी तकरीबन कोई घंटे डेढ़ से मैं लगा हुआ हूँ, आप भी हमें टाइम नहीं दे रहे कोई, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं सुनी जाती। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि पंजाब में कुछ दिनों से एक वावेला हो रहा है कि उलमाए किराम को 10,000 रुपया हम देंगे। फिर जब जमीयत उलमाए इस्लाम ने उस पर कोई थोड़ा बहुत एहतजाज किया तो कहा कि जी 25,000 देंगे जी। अब गुजारिश ये है कि क्या जमीयत उलमाए इस्लाम का ये एहतजाज या जमीयत उलमाए इस्लाम की ये गुफ्तगू या जमीयत उलमाए इस्लाम का ये मौक़िफ़ सिर्फ इसलिए है कि हमें पैसे दिए जाएं? हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस तरह के तजर्बे पहले भी हुए हैं। यहाँ हमारे KPK में भी 10,000 रुपया उलमाए किराम के लिए रखा गया, उसका क्या हुआ और कब तक देंगे? कभी आपसे किसी मौलवी ने मुतालबा किया है कि हमें पैसे दिए जाएं? हम बेरोज़गार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के तलबा, मदरसे के उलमा वो दूसरे इदारों के लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो समझ नहीं आती कि मकसद क्या है। क्या यहाँ पर वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि उलमाए किराम मिंबर पर कोई बात ना करें, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें? यहाँ पर अगर करना है आपने उलमा के लिए तो आईन का जो तकाज़ा है उसको क्यों नहीं करते? इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो कानून साजी में सिफारिशात हैं उस पर अमल क्यों नहीं होता? उसको क्यों सामने नहीं लाया जाता? अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है मदारिस को तो फिर उस पर आए ना जी कि जो कानून साजी हुई है। यहाँ गुज़श्ता मरतबा यहाँ पर जी हमने एक कोशिश की, मेहनत की और उसके नतीजे में यहाँ पर हमने एक अच्छा माहौल डेवलप किया, लेकिन हमने ये मुतालबा भी किया और आज भी हमारा ये मुतालबा है कि जो कुछ यहाँ तय हुआ था उसको सूबों में भी लाया जाए। उस पर तो अमल नहीं होता।
اس کو تو کوئی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن مسلسل مدارس کو ہم فنڈ دے رہے ہیں. کس چیز کا فنڈ دے رہے ہیں؟ بھئی ہم نہ بے روزگار ہیں، نہ ہمارے مدارس کو، علماء کرام کو آپ کے اس خیرات کی ضرورت ہے کہ آپ ہم پر خیرات کریں اور پھر کل ہمیں کہیں کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ میں ایسی تقریر نہیں کریں گے، ہم تو آپ کو 25,000 روپیہ دیتے ہیں. دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے پہلے بھی یہاں پر وہ جمع کرایا ہے. ہمارے یہاں سی پیک پر جب ہم آتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد کے لیے، تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. ہم 6 7 گھنٹے سفر کرتے تھے، اب 3 گھنٹوں میں ہم پہنچتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو اساخیل ایک انٹرچینج ہے، وہاں پر پتہ نہیں کس کے آرڈر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے سی پیک، اور اس کو نیچے اتار کر گاڑیوں کو پھر دوبارہ سی پیک پر چڑھایا جاتا ہے انٹرچینج پر. ہم نے جب پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے، کہ جی آئی جی پنجاب کا آرڈر ہے. کس چیز کا آرڈر ہے؟ کیوں اتارا جاتا ہے لوگوں کو؟ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھی یا پولیس والے سمجھتے ہیں کہ جو بتہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، لہٰذا آئیں اس طرح اصول کریں. تو میں نے اس پر ایک آپ کے وہاں کا وہ بھی جمع کرایا ہوا ہے. مہربانی کریں اس کو روکیں. یہ کیا ہے؟ یعنی بالکل سی پیک کے مکمل روڈ کو بند کر کے آپ اساخیل کے انٹرچینج سے نیچے اتریں گے اور پھر دوبارہ اوپر چڑھیں گے، اور نیچے پولیس والے کھڑے ہیں. ہمیں تو نہیں روکتے، ہمیں تو وہ سلوٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جائیں. لیکن عام سواریوں کو، عام گاڑیوں کو، جو مسافر ہیں ان کو روکا جاتا ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے. آخر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو برائے مہربانی ایک تو اس روٹ کے متعلق سوچا جائے کہ اس پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت وقت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، پنجاب آئی جی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور کہ یہ چیزیں بند کی جائیں. کہ اس روٹ کے حوالے سے سر، یہ روٹ کے حوالے سے سر جی آپ اس طرح کے کام کر کے کوئی نیک نامی نہیں پا رہے. بدنامی ہو رہی ہے، اور پولیس کی بدنامی ہو رہی ہے، پنجاب پولیس کی بدنامی ہو رہی ہے. پنجاب سے بھی ایک طرف تو آپ علماء کو پیسے دیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کا رویہ عوام کے ساتھ رکھیں، یہ مناسب نہیں ہے. لہذا میری گزارش ہوگی اسحاق ڈار صاحب سے بھی کہ اس کا نوٹس لیں کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. جی سر. سر اگر دنیش کمار کو موقع دیں سر، اس کے بعد میں ان کے کلیریفائی کر دیتا ہوں، لیکن عرض ہے حضرت عطاء الرحمان بھائی آپ ذرا دعا کرا دیں نا، آپ نے خود ہی کہا دعا کروائیں سب شہداء کے لیے. دعا کر لیں، دعا کر لیں سر، دعا کر لیں. میں نے کہا آپ کی سپیچ ختم ہو جائے تو اس میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا نكون من الخاسرین. اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدته بین المشرق والمغرب. اللہم نقهم من الذنوب ونقم الخطایا کما ينقم الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفه على الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ. جی سر. شکریہ جناب چیئرمین. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بڑے محترم ہیں میرے لیے بھائیوں کی طرح، انہوں نے پنجاب کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں. ایک تو علماء کرام کے حوالے سے کہ کچھ سٹیٹمنٹ ہے، میں نے نہیں دیکھی بائی دی وے، کہ کوئی 10,000 روپیہ دیتے ہیں اور 25,000 دیتے ہیں، بہت ہی افسوسناک ہے. اور اسی طرح جو انہوں نے سی پیک کی جو بتایا کہ وہاں سے اتارتے ہیں، پھر رنگ روڈ پہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں وہ بھتہ دیتے ہیں، پھر وہ چڑھتے ہیں، تو بڑی یہ افسوسناک بات ہے. میں آپ کی اجازت سے سینئر ایڈوائزر گورنمنٹ آف پنجاب محترمہ سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ سے گزارش کروں گا
کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سینئر ایڈوائزر ہیں, سینئر منسٹر کا آپ کا درجہ ہے, تو آپ اپنی پنجاب حکومت سے یہ انفارمیشن لا کے ہاؤس میں یہ جواب ان کو پیش کریں, تاکہ نہ صرف مولانا طاؤر رحمان صاحب کو پتہ چلے بلکہ پورے ہاؤس کو اس کا جواب مل جائے. اب انہوں نے جو دوسرا سوال کیا وہ محض ہم سب کے لیے باعث فکر ہونا چاہیے اور باعث فکر ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا امن آ گیا ہے, بڑے کلیم ہیں اور مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے, اور اس پہ اس ہاؤس کو لیڈ لینی چاہیے سوچنے میں کہ اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ 2012 تک اگر آپ ڈیٹا نکالیں, ابھی آپ گوگل کریں گے نیچے سے آپ کو ریکارڈ میں مل جائے گا, تو یہ 2012-13 تک نا جی بہت زیادہ پیک کر چکا تھا جو نمبر اور ٹیررسٹ اٹیکس تھے, سوئسائڈل اٹیکس تھے پاکستان میں. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں بجٹ پاس ہو چکا تھا اور میں فائنانس منسٹر تھا, اور مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ پوچھا گیا کہ اگر ہم ٹیررسٹ کے خلاف ملک میں آپریشن شروع کریں تو کیا آپ فائنانس کریں گے. میں نے پوچھا کتنا اماؤنٹ درکار ہوگا, تو ایسٹیمیٹ تھا 100 ارب روپیہ سالانہ, شاید 1 سال ہی 2 سال ضرورت پڑے. یہ اتنا بڑا اماؤنٹ میں بات کر رہا ہوں آج سے 10 سال پہلے کی, اور اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ جیسے آج بھی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دونوں طرف نمائندگی ہوتی ہے, اور یہ اس وقت ایک آج کی طرح وبال جان بن چکا تھا. تو میں نے کہا جی کہ اس کام کے لیے ہم جتنا بھی ریکوائرمنٹ ہو پورا کرنا چاہیے, اپنا پیٹ کاٹ کر کہ بھی اگر ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کرنا ہے, لیکن یہ کام اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹی ہے. جیسے آج پریشانی ہے اسی طرح اس وقت پریشانی تھی. جیسے آپ اگر نکالیں گے 12-13 کی تقاریر تو آپ کو مولانا طاؤر رحمان صاحب جیسی ہم میں سے لوگوں کی تقاریر میں یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ سب کو یاد ہوگا, صرف میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ about 10 سال پہلے ضرب عضب پھر شروع کیا گیا. اس کے لیے 1 سال نہیں, قریباً 4 سال اس کو فائنانس کیا گیا پورے آپریشن کو. اور جب وہ وہاں سے بھاگ کے ملک کوئی باہر چلے گئے, کوئی ملک کے اندر آ گئے, اور اس کے نتیجے میں وہ جو ملک کے اندر آئے تھے ان کو کلین اپ کرنے کے لیے رد الفساد شروع کیا گیا. اور کراچی کی جو روشنیاں تھیں, جو 8 بجے تمام کمرشل ادارے بند ہو جاتے تھے, اس کی روشنیاں لانے کے لیے کئی میٹنگز میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کراچی میں جا کے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کی, جس میں موجود ہوتا تھا. اس وقت انٹیریئر منسٹر چودھری نثار تھے, وہ پوری ٹیم ہوتی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا اس ملک میں جناب چیئرمین, کہ 2018 تک اب آپ ڈیٹا نکالیں آپ کو تاکہ پتہ چلے. اب یہ کمیٹی کو دیں, وہ کام کریں, آپ کو ریسرچرز ہیں ان کو کہیں یہ کام دیں, اور ہمارے آنریبل ممبرز کا شیئر کریں. تو آپ کا جو وہ ریٹ تھا ٹیررسٹ اٹیکس کا, وہ بالکل نیگلیجیبل رہ گیا اس سارے آپریشن سے. پاکستان کی قوم نے اپنا بہت بڑی اس میں انویسٹمنٹ کی. واٹ وینٹ رانگ, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم آئندہ نہ غلطی کریں. میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں ڈال رہا. جو ہمارا یہ کرائم ریٹ ہے 2021 میں, آپ کے ہمسایہ ملک میں طالبان کی حکومت آ گئی, انٹرم افغان گورنمنٹ جس کا نام ہے, یہ طالبان رجیم گورنمنٹ کہہ لیں, اور 4 سال کوئی باہمی کوئی سیریس قسم کا ٹریڈ اکانومی کا کوئی تعلق نہیں تھا دونوں ملکوں میں. مجھے ذمہ داری ملی پچھلے سال وزیر خارجہ کی بھی, تو میں نے یہ انیشیٹو لیا 19 اپریل کو, اور میں افغانستان گیا. میں نے ان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی, میں نے ان کے ڈپٹی وزیر اعظم سے ملاقات کی, میں نے ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. تمام سبجیکٹس, ٹریڈ, اکانومی, پولیٹیکل, ریفیوجیز, ہر چیز کی. ہماری آس جو تھی وہ کیا تھی, پاکستان کی طرف سے میں نے ان سے ایک چیز مانگی کہ آپ اپنے سوئل کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. صرف ایک ون آسک. اور بہت اچھی میٹنگز ہوئیں, بہت ریسیپٹیو, بہت گرم جوشی. اور پھر میں نے وہاں کام نہیں ختم کیا. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم, میں تو وہاں فیصلے کر کے آ جاؤں گا, ایگری کر کے آ جاؤں گا, ہمارا سسٹم ڈلیور ہی نہیں ہونے دیتا. میں نے وہاں ان کے سرزمین سے
متقی صاحب جو وزیر خارجہ ساتھ کھڑے ہو کے میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے وہ پوری لسٹ پڑھی کہ ٹریڈ میں ہم نے یہ ان سے وعدے کیے ہیں، یہ ان سے طے کیا ہے، دوسرے پولیٹیکل یہ کیا ہے، ریفیوجیز کے حوالے سے ہر چیز وہاں جو کہ افغانستان پاکستان میں بیک وقت دیکھی گئی، اور میں نے پھر واپس آ کے ان تمام چیزوں پہ 2 مہینے میں عمل درآمد کروایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال سے پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ وہ پاکستان اگر سینٹرل ایشین کنٹری سے کسی بھی کنٹری کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے ریلوے کے ذریعے، تو وہاں پورا نیٹ ورک ہے ان کا آپس میں، ان کا چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، ہر جگہ پہ نیٹ ورک ہے۔ یو آر کنیکٹڈ ایوری ویئر۔ تو ہم 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھی تھی، اس وقت ایز فائنانس منسٹر میں نے ریلوے منسٹری کے ساتھ مل کے ایک پورا پلان کیا کہ اگر ازبکستان کی طرف ریلوے ہے، پاکستان کی طرف ریلوے ہے، اگر یہ افغانستان ٹرانس افغان ریلوے، اس میں ہم خراچی کے ذریعے اگر یہ ہم کام کر لیں تو 624 کلومیٹر کی ریلوے لائن اگر بن جائے تو یہ ہم پوری دنیا سے پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، پاکستان کے جو تاجر ہیں، ان سب کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس 19 اپریل کی گڈ ول کی وجہ سے، اور جو ڈیلیور کیا آگے، جب میں جولائی میں 17 جولائی تھا غالباً، ازبکستان کے فارن منسٹر، میں اور متقی صاحب میٹنگ وہاں طے ہوئی، اور یہ فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے۔ یہ فریم ورک ایگریمنٹ اب ریلوے کا سائن ہو چکا ہے۔ ہماری فیڈ بیک یہ تھی کہ بہت کوشش ہو رہی تھی کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو کہیں اور لے کے جایا جائے، ہرات کے ذریعے، کراچی کے ذریعے نہ لایا جائے پشاور، ہرات کے ذریعے کہیں اور، ہرات کے ذریعے اور لے جایا جائے۔ سر ہر ملک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے، اپنے ان کے ایجنڈا ہے، لیکن ہم نے وہ سائن کر لیا ہوا ہے اور وہ پروسیس میں ہے۔ تیسری، چائنا کے ساتھ دیکھیں، یہ ہماری گڈ ول ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، ہم اپنے ہمسایہ کو تو نہ وہ چینج ہم کر سکتے ہیں، ہمارا ویسے بھی اسلامی فرض ہے۔ تو میں نے اس اسپرٹ کے تحت اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو کنونس کیا، وزیر اعظم کو، اپنی حکومت کو، سٹیک ہولڈرز کو، کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ ہم نے کیا، لیکن بدقسمتی ہے وہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ یہ گریجولی جب سے یہ حکومت آئی ہے آئی اے جی، یہ ہر ہفتہ اگر آپ پچھلے ہفتے سے کمپیئر کریں گے یا ہر مہینہ پچھلے مہینے سے کمپیئر کریں گے تو نمبر آف انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں اور جو شہادتیں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب میرے جیسا بندہ بھی اب سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ کرنے کے باوجود اگر ہمارے شہداء اور سویلین کی ہم نے شہیدوں کی میتیں اٹھانی اور جا کے جنازے پڑھنے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی غلطی کیا ہے؟ ہمیں وہ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ غلطی یہ ہے کہ 2021 کی حکومت جب آئی تو اس کو ہم نے اتنا زیادہ ایز پاکستان، میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا عادت کے مطابق، پاکستان نے اتنا زیادہ آؤٹ ریچ کر دیا کہ وہاں جا کے ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی، اللہ سب کی مشکلات آسان کریں، لیکن وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ اس کپ آف ٹی نے پورے بارڈرز کو دوبارہ کھولا، یہاں سے جو بھاگے ہوئے 35-40 ہزار طالبان تھے وہ واپس آئے، اور اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل جنہوں نے سوات میں پاکستان کے جھنڈے چلائے تھے، جو کہ کئی 100 لوگوں کو پاکستان میں شہید کر چکے تھے، ان کو واپس ریلیز کیا۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ میں ایم ناٹ اگینسٹ اینی پرسن، اینی گورنمنٹ، بٹ اٹ از فیکٹ۔ آپ فیکٹ فائنڈنگ کریں، آپ کو پتہ چلے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ کریں، کوئی بھی ہو، ہماری حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو۔ یہ اللہ کی دین ہے، کسی کو کب حکومت ملنی ہے، کتنی دیر ملنی ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے جس کو حکومت دے دے، اللہ چاہے جس وقت جس سے لے لے، لیکن ایسی غلطیاں شوڈ بی اے لیسن فار اس کہ ہم نے آئندہ کم وقت میں گڈ ول کے طور پہ یا اپنے ایک فلو میں یا ایک موڈ میں ایسی چیزیں جو غلطیاں ہیں وہ قوم بھگتتی ہے۔ جناب چیئرمین مولانا صاحب، یہ آپ نے کہا نا کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وی آر بیک ٹو 2012 اسکیل، اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور ہر ہفتے ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ڈائلاگ ہو رہے ہیں، ایک دوحہ میں ڈائلاگ ہوا، ڈیفنس منسٹر نے لیڈ کیا، ایک لمبے راؤنڈ ہوئے اپنے اس میں ترکی میں، اور ابھی 6 کو پھر ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے متقی صاحب کی کل 6 کالز آئیں
میں ان کو کہا کہ آپ کو صرف ایک بات ہم نے مانگی تھی، اور یہ تھی کہ آپ کی سرزمین سے نہ ہمارے ملک کے اندر نہ وہاں سے کسی قسم کی ٹیررس ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے مجھے بھی اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرے جیسے جو سپورٹر ہے ایک اسلامی ملک کا، ایک ہمسایہ ملک کا، ایک اسلام کے تحت، قرآن حکیم کے تحت جو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے یہ اس کام نے مجھے بھی اس وقت لا کے ساکت کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جناب چیئرمین، یہ ہماری کمیٹیاں، یہ آپ کے پاس جو یہ لوگ ہیں، یہ بہترین آپ کا گروپ ہے، ایک بہترین ہاؤس میں تمام صوبوں سے بیٹھے ہیں، اور ان کے کوئی لاء میں ایکسپرٹ ہے، کوئی ایگریکلچر میں ہے، کوئی ان سبجیکٹس میں ہے، کوئی اسلامیات میں ہے. ان سے فائدہ اٹھائیں، ملک کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرح اس لعنت کو، اس ناسور کو ختم کریں، مل کے ختم کریں. انہوں نے مدارس کی بات کی، میں بہت پروموٹر ہوں، میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے 38,000 مدارس تھے حضرت اس ملک میں. اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو، اب 1.5 لاکھ مدارس ہو چکے ہیں. میں اپنا بہت عالم نہیں ہوں، لیکن میں ان چیزوں کا اپنی علم کے لیے میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں ڈیٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس ہاؤس کو، بلکہ حکومت کو تجاویز دینی چاہیے کہ اس ناسور کو ہم نے دوبارہ کیسے ختم کرنا ہے. تو حکومت نے ایک کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے. ٹی ٹی پی وہاں ہے، جس کو اپنا آپ کا فتنہ الخوارج کے نام سے، بی ایل اے وہاں ہے، فتنہ ہندوستان. اب یہ ساری چیزیں ملٹیپل پازیٹیولی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے پاکستان کے بہا پہ، جو مجھے قلمدان دیا گیا. لیکن جب آئے گا پاکستانی، اور جب وہ اٹھائیں گے اپنے جنازے اپنے جوانوں کے اور اپنے آفیسرز کے اور اپنے سیولین کے، تو پھر جو ہے نا جی بہت دل دکھتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز 6 تاریخ کو آگے جائے گی، اور میں اگر کوئی اور چیز ہوگی تو میں حاضر ہوں جی جواب دینے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر جی سر جی، تو مجھے دے دیں 1 منٹ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے. اس کے بعد دیتا ہوں ظفر صاحب. ڈار صاحب پارلیمانی لیڈر کو دیتا ہوں. آپ لوگوں کو بھی دوں گا سر، بیٹھا ہوا ہوں، دوں گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ دوں گا سر. ڈار صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایسی کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے جس میں علماء کرام کی رائے اور یہ چیزیں آپ کے مدد کے لیے آتی ہیں، جمعیت علماء اسلام نے، اس کی قیادت نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا، لاہور میں بٹھایا، اور وہاں سے متفق کا فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر ملیٹنسی، پاکستان کے اندر بندوق اٹھانا، پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں کرنا، یہ ہمارا وہ نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے، اور اس میں یہ لوگ کتنے ہیں؟ 20 لاکھ ہوں گے، 25 لاکھ ہوں گے. آپ میرے شناختی کارڈ پر مجھے تو موت کے اس میں سے بھی نکال کے لے آئیں گے کہ یہ عطا الرحمن نے جرم کیا ہے، اور ہم اس کو نکال کے لائیں گے. اور یہ 15-20 لاکھ آپ سے مینج نہیں ہو رہے؟ کیوں؟ یہ سوال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مقابل جو ملک ہے وہاں پر ملٹری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے. آپ ایک رات میں ان کو سبق سکھا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تو پھر 15 لاکھ اور 20 لاکھ ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں، اور ہمارے اس میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر سیریس فیصلے کرنے ہیں کریں. جمعیت علماء اسلام آپ کا ساتھ دے گی، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ میرے گاؤں میں آ کر میرے گھر پر راکٹ برسائیں، میرے مدرسے پر راکٹ برسائیں، میرے علماء کو شہید کریں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام میرا ساتھ دے گی. تھینک یو سر. سر سینیٹر دنیش کا نمبر چلے کر لے. دیکھیے